अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फतह का आगाज है। दुआ करते हैं पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 16 तक हमने पिछली दफ़ा पढ़ लिया था, तो आज हम इंशाल्लाह 17 से करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, मगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं हमने पिछली दफ़ा क्या कवर किया, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो सूरह फतह के अंदर हमने देखा, सूरह फतह, इस सूरत का नाम फतह भी रखा रखा गया इसकी वजह कि ये इसमें खुली विक्ट्री थी, सक्सेस थी। और आयत नंबर 10 में हमने देखा कि ये जब सुलह हुदैबिया हो गई और उसके अंदर वहाँ पर बैत ली जा चुकी थी, तो अ, यानी कि बैत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस किसी ने भी इसको तोड़ा उसने अपना ही नुकसान किया। यानी बैत ली जा रही है, और बैत का मतलब क्या था कि अगर किसी ने वाकई, अगर ये खबर दुरुस्त होती है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाकई उन लोगों ने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया है, तो फिर हम ज़रूर हम उनके खून का बदला लेंगे इस बात के ऊपर। तो ये, इसको बैत रिजवान कहते हैं। दरख्त के नीचे हुई थी ये, और ये सुलह हुदैबिया से पहले हुई है। और उसमें तो ये बैत के बारे में बताया कि जिसने इसको तोड़ दिया तो उसने अपना ही नुकसान किया, और जिसने उसको पूरा किया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत का वादा किया है और बहुत से इनामात के वादा किया है। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हम में से किसी ने इस बैत को नहीं तोड़ा, सिर्फ एक शख्स था, उसका नाम था जद बिन कैस। वो दर हकीकत मुनाफिक था, और जब मुसलमान बैत कर रहे थे तो वो अपने आप को ऊंट के बगल में छुपा रहा था। मदीने के कुर्ब जवार में कुछ कबाइल आबाद थे। जहीना, असलम, मजीना, वाइल, गफ्फार और अशजा, जो अक्सर अपनी वफादारी का यकीन दिलाते रहते थे मुसलमानों को। तो उन्हें भी दावत दी गई साथ चलने की, मगर वो नहीं आए। तो यहाँ जो इसकी बात पर मुकम्मल कर लें, तो आयत नंबर 10 में हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक वो लोग जो कि बैत कर रहे थे, उनके बारे में कि वो बैत जो है, वो जो आपसे बैत कर रहे थे, असल में वो बैत अल्लाह से कर रहे थे। इस चीज़ के बारे में अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जब आप मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुए हैं, तब ये आयात नाजिल हुई हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि अब ये जो बास लोग जैसे नहीं गए हैं, अम, और बहुत ज़रूरत थी लोगों को साथ चलने की, तो अब करीब में, अब मदीने के कुर्ब जवार में, जैसे मैंने अभी बताया, ये जो ये कुछ कबाइल जो थे, वो ट्राइब्स जिसे कहते हैं, वो अ, आबाद थे। और अगर वो साथ चलते तो उससे जमीयत का इजहार होता, और जो शरारत, अगर मक्कन या कुरैश अगर कोई शरारत करने का उनका अगर होता, तो वो शरारत नहीं करते। लेकिन ये कि इन लोगों ने मना किया। किन्होंने मना किया? ये यानी उन्हें, उन लोगों ने उजुर किया। अभी आगे आएगा उजुर उनका। तो दोबारा से बताते हैं कि ये कौन लोग थे। ये कबाइल थे जो कि मदीने के आसपास कबाइल थे, और अक्सर कहा करते थे कि हम मुसलमानों का साथ देंगे, और उनके साथ वफादारी का ये वफादारी का परचम लहराते थे। हम बड़े उनके साथ, मुसलमानों के साथ साथ हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आप जब
عنقریب جب آپ یعنی جائیں گے تو وہ لوگ آپ سے یہی کہیں گے جو پیچھے رہنے والے ہیں، جو عرابی ہیں، عرابی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہم جو تھے وہ بس ہم مشغول ہو گئے اپنے مالوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اور بس پھر ہم کو جو تھا یعنی ان کو یہ بھی تھا کہ ہمارے اہل و عیال ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو، اور جو ان کے مویشی ہیں ان کو کوئی ہانک کے نہ لے جائے، یعنی کوئی اور لوگ جو ہیں کہیں وہ ہم کو ضرر نہ پہنچائے ہمارے پیچھے اگر ہم چلے جاتے، تو ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھی، حالانکہ یہ بالکل کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے، چونکہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ اگر جیسے اس میں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اگر کوئی ضرر پہنچانا چاہتا، کوئی اگر نقصان ہونا چاہتا، تو وہ تمہیں یہاں پر بھی ہو سکتا ہے وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، بھلے تم ان کے ساتھ ہو کہ نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کون سی چیز ہے جو اس کو مانے رکھے؟ تو وہ تو یہ جو عذر جو ہے یہ بالکل اپنی جگہ، کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی۔ تو حالانکہ ہوا کیا اس کے برعکس؟ اس کے برعکس ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ خواب دیکھا اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے بھی اسی قسم کا کچھ ملتا جلتا اور دیکھا، اور پھر اس کے بعد یہ بات جو ہے یہ مطلب اس لیے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، وہ سچ ہوتا ہے، تو یہ بات پھیل گئی، اور پھیلنے سے مراد یہ کہ مدینہ بھی چھوٹا ہی تھا، تو اس وقت پھیل گئی، اور وہ بات ہوتے ہوتے وہاں مکہ تک پہنچی، ان لوگوں نے تیاری کرنی شروع کر دی، انہوں نے کہا ہم لوگ کسی بھی طریقے سے ان کو ہم آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ پیچھے کی جنگیں کون سی ہو چکی ہیں ابھی تک غزوہ بدر ہو چکی ہے، غزوہ احد اور غزوہ خندق اور احزاب اس کی ہو چکی ہیں، اور اب یہاں پر ان لوگوں کو یہ بالکل اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، مال کے حساب سے، دولت کے حساب سے بہت ہی کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کون؟ یہ قریش۔ لیکن ان کے اندر جو ایک ضد ہے وہ ابھی بھی مانے آ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا اچھا مسلمانوں کا کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ خواب جب انہوں نے بیڑا اٹھایا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا، جو قرب و جوار میں جو قبائل تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان احرام میں جا رہے ہیں، صرف ایک تلوار اپنے ساتھ حفاظتی طور پہ لے جا رہے ہیں، اور یہ تو قریش سے بچنے کے لیے اگر ان کی لڑائی ہو گئی تو قریب کے جو قبائل ہیں، یعنی مکے کے جن میں ثقیف اور کنایا کے علاوہ دیگر قبائل بھی شامل ہیں، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، لہٰذا یہ سوچ کر مدینے کے قبائل ساتھ چلنے کا انہوں نے انکار تو نہیں کیا مگر عذر پیش کیا اور بعد میں آنے کا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فاستغفر لنا، کہ ہمارے لیے اب آپ استغفار بخشش مان لیجئے، ہمارے لیے بخشش کے دعا مان لیجئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ انہی مدینے کے جو بادیہ نشین قبائل کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 11 میں جو بادیہ نشین ہیں، جو یہی قبائل ہیں، اس میں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ آپ کے خدمت میں آ کر اپنی عدم شمولیت کا بہانہ بنائیں گے کہ ہم اس میں کیوں نہیں شامل ہوئے۔ ان کا کیا وجہ تھی؟ جیسا بھی ہم نے بتا دیا کہ ان کی کیا وجہ تھی، وہ یہ ساری باتیں، اور یہ بہانہ بھی کس قسم کا ہے، اس کا کوئی یہ بات جو ہے یہ کوئی وزن نہیں رکھتی اپنی جگہ پر۔ اور مقصد کیا تھا لے جانے کا مسلمانوں کا، کہ تاکہ اتنے ہیڈ کاؤنٹ نظر آئے، اتنی جمعیت نظر آئے، تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں کہ بھئی دیکھو اتنے سارے مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو انہوں نے وہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے یہ جو برابر میں جو قبائل آباد تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آیت نمبر 12 میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی دل میں چھپی باتوں کا پول کھولا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 12 میں دیکھیے، وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ تو جس میں کچھ وزن نہیں تھا۔ اچھا، آیت نمبر 12 میں ان کے دل میں چھپی باتوں کا پول کھولا جا رہا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ اس قسم کی ہے کہ انہوں نے
یہ بڑے غلط قسم کے خیالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے اپنے دلوں میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ سوچتے تھے کہ وہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ لوگ نہیں لوٹیں گے ہی نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لوٹیں گے اور مومنین بھی نہیں لوٹیں گے کبھی بھی۔ اور ان کو بڑا اچھا لگنے لگا تھا، جو ان کے دلوں میں جو بات تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے بہت عقل مندی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، بہت ہی انہوں نے حکمت اس کے اندر ہے، اور کہ وہ لوگ جھکا ہی نہیں، جو چونکہ وہ لوگ اپنی ظاہری چیز کو دیکھ رہے تھے کہ بس یہی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے تو غلط کام کیا کہ یہ احرام پہن کے جانور لے کے اپنے قربانی کے جانور اور ایک لکڑی لے کر اور ایک یا شمشیر لے کر وہ چلے گئے، اور انہوں نے اگر انہوں نے چڑھائی کر دی تو چونکہ قریش جو ہیں وہ پہلے بھی آئے تھے، اور جو غزوہ خندق جو ہوئی ہے تو اس میں تو مسلمانوں نے صرف جو دفاعی جنگ کی ہے، لڑی ہے، دفاع انہوں نے اپنا صرف پروٹیکشن کی ہے وہ خندقیں کھود کر، تو یہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہ تم ایک قوم بورا ہو، یعنی بور سے مراد یہ بور اس شخص کو کہا جاتا ہے، بور اس شخص کو کہتے ہیں جو فاسد ہو اور تباہ حال ہو، جو فاسد ہو اور تباہ حال ہو، فاسد فسادی، یعنی جس میں نیکی اور بھلائی کا شائبہ تک نہ ہو، تو ایک ایسی تم قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ جو ہے اللہ ہی کی اختیار میں ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 15 میں بھی یہاں پر یہی قبائل انہی قبائل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اجازت مانگ رہے ہیں کس پر جانے کے لیے؟ خیبر کی جنگ میں چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی درخت کے نیچے، جو ساتھ گئے تھے صلح حدیبیہ، یعنی عمرہ کرنے جب جا رہے تھے، جو ساتھ گئے تھے اور جنہوں نے بیعت کی تھی، صرف اس جنگ میں، خیبر کی جنگ کے اندر صرف اور صرف وہی لوگ جائیں گے، کیونکہ آیت نمبر 15 میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیقول سین زبر سا ان قریب، یقول وہ ان قریب وہ کہیں گے، کون؟ المخلفون، جو مخلفون خلف پیچھے، خلیفہ بھی اسی سے بنائے، تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ کہیں گے، باؤنون جمع کے لیے، اذا جب ان طلقتم، کہ جب تم چلو گے، الا طرف مغانم غنیمت کی جمع، کہ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے، لتأخذوها، لی تاکہ، تأخذوها تاکہ تم اس کو حاصل کر لو، کس چیز کو؟ غنیمتوں کو حاصل کر لو، تو کیا انہوں نے کہا؟ ضرونا ہمیں چھوڑ دو، نتبعکم، یعنی ہمیں اجازت دو کہ نتا نون شروع کا ہم، اور اتباع سے بنا کم تم کو، تو کیا مطلب کہ کیا ہم تمہاری اتباع کریں، ہم تمہارے پیچھے آئیں، اجازت لے رہے ہیں۔ یریدونا، وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدونا، وہ چاہتے ہیں، یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ بدل دیں اللہ کے کلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بات تھی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر حضرت عثمان غنی کے بدلے کا، تو وہی لوگ جائیں گے، اور جو تمہیں کہا تھا چلنے کو تم لوگ نہیں گئے، تو اب تمہارے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن، ہرگز نہیں، تتبعون، تم ہمارے پیچھے آؤ گے، کذالکم، کذالکم، اسی طریقے سے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من قبل، اس سے پہلے، فسیقولون، تو جلدی وہ کہیں گے، بلکہ تحسدوننا، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جو تم حسد، حاسین دال، کہ تم نانا ہمارے ساتھ تم حسد کر رہے ہو، کرتے ہو، بلکہ کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر یہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔
تو اس میں قبائل جو ہیں اجازت مانگ رہے ہیں خیبر کی جنگ میں چلنے کو. ان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف بیت والے ہی لوگ جائیں گے. آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی جنگ ہے نہیں ہے. یہ آیت نمبر 16 کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے للمخلفین، آپ کہہ دیجئے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، من الاعرابی یہ جو دیہاتی ہیں، یہ جو قبائل ہیں جن کا بتایا بھی، تو ان عرابیوں سے کہہ دیجئے ستدعون، سین زبر سان، قریب تا، تم، دال عین، دعا پکارنا، دعوت دینا، تو ان قریب تم کو بلایا جائے گا یا تمہیں دعوت دی جائے گی الی طرف قوم، ایک قوم، اولی والے والی، باسن جنگجو، شدیدن بہت سخت. یعنی تم کو ان قریب تم کو دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف کہ جو بہت ہی جنگجو ہوگی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے والی ہوگی. تو باسن جنگجو، شدید سخت. تقاتلونہم او یسلمون، تقاتلونہم تم ان سے جنگ کرو گے، او یا یسلمون وہ اسلام لے آئیں گے. فَإِن پھر اگر تطیعوا تو تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ، یؤتکم اللہ اگر تم نے اتباع کی، اگر تم نے اطاعت کی تو کیا ہوگا؟ یؤتکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اجرن حسنا ایک بہترین اجر دے گا. وَإِن اور اگر تتولو اگر تم نے روگردانی کی، تم نے منہ موڑا، تم نے پیٹھ دکھائی، کما تولی تم جیسا کہ تولی تم نے منہ موڑ گئے تھے تم، یعنی جیسا بھی گئے تھے نا جب صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی، ابھی جب عمرے پر گئے تھے تو ان لوگوں نے کس طرح سے دل میں ایکسکیوز سوچ لیا تھا. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کما تولی تم کے جیسے کہ تم منہ موڑ گئے تم، من قبل اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما اللہ رب العزت وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابن کیسا؟ عذابا علیما دردناک عذاب دے گا. ہم آیت نمبر 16 میں ہی یہیں پر ہی بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی، پھر 17 سے انشاءاللہ لیں گے. تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ آیت نمبر ایک جگہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا آیت نمبر 16 میں اور 15 میں مخلفون کی جہاں بات ہو رہی ہے، یہ جو ہیں یہ میں نے جیسے بتایا، یہ قبائل کے نام بتاؤں دوبارہ سے، یہ جہینہ ہے، اسلم ہے، مزینہ، وائل اور غفار، اشجع وغیرہ، یہ مدینے کے قریب قریب یہ قبائل آباد تھے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. لیکن جو اس سے پہلے جو مدینے میں جو وہ رہ گئے تھے مشرکین اور کافرین، جن کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 6 میں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، یہ والے ان کے بارے میں کہ یہ ایک برا خیال رکھتے تھے، گمان رکھتے تھے. کون؟ یہ منافقین مرد اور منافقین عورتیں، اور مشرکین مرد اور مشرکین عورتیں، یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے تو غضب کا بتایا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غضبناک ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر، اور لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ان لوگوں کی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. اب ہم آگے جا رہے ہیں، کلیئر بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو آیت نمبر 15 اور یہ مخلفون کا جہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر اس آیت میں بھی مخلفون ہیں، اور یہاں پر آیت نمبر 11 میں بھی مخلفون کا ہے کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب یعنی دیہاتیوں کو کہتے ہیں، جو ٹرائبس کی بات ہو رہی ہے، قبیلوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے یہاں پر یہ مخلفون دیکھیں یہاں پر بھی آیا ہے آیت نمبر 15 میں کہ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ، کہ وہ جانا چاہتے تھے. اب وہ یہ کیوں جانا چاہتے تھے اس جہاد کے لیے یہاں پر؟ وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کی جو جنگ ہوگی تو وہ تو ڈیفینیٹلی 100% یہ لوگ ہار جائیں گے، یہودی ہار جائیں گے، اور وہ مسلمان جیت جائیں گے، تو ان کو بہت مال غنیمت ملے گا، تو پھر ہم لوگ لے آئیں گے اس کو. وہ سارا یہ چکر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا ہے، دیکھیے 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف
ہاں ان سے یہاں بتایا گیا ہے کہ صرف بیت والے ہی جائیں گے. تو آیت 16 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر صرف یہی جنگ نہیں ہے، ابھی تو اور بھی جنگیں باقی ہیں. ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک طاقتور جنگجو اور بہادر قوم سے، جو کہ اولی بأس شدید کے مترادف ہے. تو تمہیں ان قریب تمہیں یہ دعوت دی جائے گی ایک طاقتور جنگجو اور بہادر قوم کی طرف. تو ان قبائل کو دعوت جنگ دی گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ مسلمہ کذاب یعنی کہ جھوٹا. تو مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا تھا. اس جنگ کا نام ہے، اس جنگ کا انجام جو ہوا ہے وہ اس قرآن کی آیت کے مترادف ہوا ہے. کہ پھر دوبارہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موت کے بعد، آپ کی اس کے بعد پردہ فرمانے کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آپ کا زمانہ جو تھا وہ 2 ایئرس تھا. تو یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، یہ بہت ہی زبردست تھی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے نا الی قوم اولی بأس شدید. تو وہ والی جو ہے وہ ان کے لیے لڑی گئی تھی، اور اس میں کافی لڑائی ہوئی تھی. تو اس جنگ کا جو انجام جو ہوا ہے وہ قرآن نے بتا دیا کہ تقاتلونہم او یسلمون، یعنی تم ان سے جنگ کر کے انہیں خاک و خون میں ملا دو گے، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، یا تمہارے سامنے وہ ہتھیار ڈال دیں گے. تو یہ جو اب بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں، یہ اس کے مترادف ہے. تو قریش مکہ تو بدر، احد اور احزاب کے بعد بہت کمزور ہو چکے تھے، اور فتح مکہ کے وقت قریش اور ان کے حلیف میں بالکل سکت نہ تھی کہ وہ اولی باسن شدیدن ہوتے. چونکہ قریش کے کیونکہ قریش کے حریف بنی بکر نے، یہ قریش کی بات ہو رہی ہے، بنی بکر نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنی قزاعہ پر شب خون مار کر عہد شکنی کی تھی. یعنی بات کیا ہوئی تھی کہ نہ مکہ والے مدینے والوں سے لڑیں گے، نہ مدینے والے مکے والوں سے لڑیں گے. اور ایک یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو ان کے قبائل ہیں، یعنی جو مکے کے جو طرف کے جو قبائل ہیں، ان کو آزادی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی رکھیں، مدینے کے طرف کے جو بھی قبائل ہیں وہ بھی آزاد ہیں، وہ جس سے چاہے دوستی رکھیں. تو جو مدینے کے پاس جو قبائل تھے وہ اکثر ہے نا اپنی فرما برداری کی یا اپنی دوستی کی بات کرتے رہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جو مکے میں جو تھے، مکے کے جو قبائل تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان میں سے جو ایک قبیلہ تھا، یعنی قریش کے جو حریف تھے بنی بکر، ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے حبیب کے جو حلیف تھے، تو بنی قزا، یوں سمجھ لیں آپ کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو کے اوپر شب خون مارا. شب خون سے مارا سے مراد یعنی عہد شکنی کی، یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے بغیر بتائے کچھ آ کے ان کے ساتھ، ان کے جانوروں کے ساتھ کچھ مسئلہ کیا، کچھ لے گئے یا مار دیا، یہ والی حرکت کی. تو 2 قبائل کی بات ہو رہی ہے، 2 قبیلوں نے کیا. تو جب انہوں نے عہد شکنی کی، تو اب کیا ہوا، تو انہوں نے تو 10 سال کی بات کی تھی کہ 10 سال تک کوئی کسی کو نہیں کہے گا. یہاں انہوں نے کچھ دنوں میں انہوں نے کچھ مہینے میں انہوں نے شروع کر دی، لہٰذا یہ عہد شکنی ہو گئی، انہوں نے کانٹریکٹ توڑ دیا، تو اب بات ختم ہو گئی. تو ابو سفیان جو تھے وہ مدینے آتے ہیں، وہ بڑے منت سماجت کرنے کے لیے، اور کئی صحابہ کرام سے بھی کہا انہوں نے کہ بارگاہ رسالت میں سفارش کیجئے ہمارے لیے، مگر کسی نے کچھ نہیں کی، اور وہ اپنا سمو لے کے وہ مکہ واپس آ گئے. اور اب یہ ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں کہ اب کسی بھی وقت ہے نا کچھ نہ کچھ مدینے میں سے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آ جائے گا، اور یہ شروع ہو جائے گی. تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
यहाँ से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया से वापस आ रहे थे तो ये सूरह फतह नाजिल होती है, और फिर उसके फौरन बाद अभी अभी हम उसके बारे में बताते हैं कि उसमें फिर फौरन बाद आपने खैबर का रुख किया था और गज़वा खैबर हुई है। और गज़वा हुनैन भी हुई थी, मगर गज़वा हुनैन का मैं आप लोगों को उसका बता दूं, इसके पूरी सीक्वेंस कि किस तरह से कौन सी हुई है। सबसे पहले गज़वा बदर थी, फिर गज़वा उहद थी, फिर गज़वा खंदक और अहज़ाब, और फिर फिर सुलह हुदैबिया हुई है। उसके बाद गज़वा खैबर हुई है, और उसके बाद फतह मक्का, और फिर गज़वा हुनैन और गज़वा तबूक। और गज़वा हुनैन में सबसे ज्यादा माल गनीमत मिला है, और उससे कम माल गनीमत जो है वो गज़वा खैबर में मिली है। तो बल्कि गज़वा हुनैन जो है ये एक बिल्कुल मामूली झड़प थी, वो उली बासिन शदीदिन नहीं रही थी। यानी हम अगर ये ढूंढे मालूम करें कि वो कौन सी जंग होगी जिसके अंदर इनको बुलाया जाएगा, इनको मुखल्लफीन को बुलाया जाएगा, उन्हें दावत दी जाएगी, तो वो इंतजार में थे कि वो कौन सी जंग होगी, तो इनमें से कोई भी नहीं थी। क्योंकि गज़वा हुनैन जो है वो तो ये बिल्कुल एक मामूली सी झड़प थी वो तो। तो उसके अंदर, और गज़वा तबूक वो सब जानते हैं कि वो तो रोमन से लड़ी गई थी, और रोमियों को इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुसलमानों के सामने खड़े हो सके। और गज़वा खैबर के बाद जो सबसे पहली खून रेस लड़ाई हुई है वो अहद सिद्दीकी यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ी गई। और यही वो जंग थी जिसके तरफ यहाँ आयत नंबर 16 में बताया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। गर्ज ये कि अल्लाह के हबीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी पर्दा फरमाते ही बहुत से लोग मुर्तदीन बहुत से लोग मुर्तद हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता तैयार किया था, और उन उसको वो जंग पर भेजना था उसको। और तो और आपने बता भी दिया था उनको कि इस तरह से देखो, किसी का औरत को, बच्चे को, बुजुर्ग को, बूढ़े शख्स को किसी को नहीं कत्ल करना, और दयानतदारी का सबूत देना, और बहुत सारे अखवाल ज़रीन आपने उनको एडवाइस किए थे। और उसके बाद करके फिर आपकी तबीयत खराब होने लगी, और बदर यानी रोज बरोज आपकी तबीयत खराब हो गई, और इसी बीमारी में सर दर्द के अंदर, और जो बीमारी थी आप इसके अंदर जाँ बहक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और अभी ये दस्ता जो है अभी रवाना नहीं हुआ है। जो ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली, सबसे पहला काम आपने यही किया कि उस दस्ते को भेजा। तो जिन जिन साहब को जिन जिन सहाबी को कमांडर बनाया गया था, तो बाज लोगों ने उसमें कहा कि इनको हटा के किसी और को भेजा जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, और फिर खड़े होकर फिर वापस बैठ के कहने लगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस चीज को, जिस शख्स को अल्लाह के हबीब ने अपॉइंट किया हो, किसकी मजाल है कि जो उसको है ना उसको बदल दे। तो गर्ज ये कि उनको भेजा गया, और उस जंग के अंदर जिस वक्त भेजा गया था उस वक्त भी, और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हुई थी उस वक्त भी, बाज लोग जो थे वो यानी एक फितना पैदा हुआ था, मुर्तदीन का फितना पैदा हो गया था। तो इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको भेज दिया, उस दस्ते को भेज दिया जंग के लिए। और वो उस जंग के अंदर उन लोगों को कामयाबी हुई, बहुत सा माल गनीमत भी हाथ आया। और अब उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बहुत सारे मुर्तदीन जो हैं वो पैदा हो गए हैं, और बहुत सारे कबाइल में यानी बहुत से कबाइल में मुर्तदीन पैदा हो गए थे। मुर्तदीन जो है, मुर्तद यानी इस्लाम से जो खारिज हो जाता है, और उसकी सज़ा इस्लाम में उसकी सज़ा इस्लाम में अ, उनका कत्ल है, कत्ल किया जाता है उन्हें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी सरकोबी के लिए बास उनकी सरकोबी के लिए नबी पाक सॉरी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ सहाबा को अपॉइंट किया, जिसमें हजरत वहशी, खालिद बिन वलीद
اور شرجیل نمایاں ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس کا اس میں یہاں پر ذکر آ رہا ہے، علاقہ من اولی بأس شدید۔ تو بہت زبردست یہاں پر لڑائی ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات یہاں پر بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب کے جو نو مسلم یعنی کہ جو نئے نئے مسلمان بنے تھے نا، جو بدو قبائل جو تھے، تو وہ ان میں قبائلی عصبیت کا فتنہ جاگ اٹھا تھا، اور وہ جو مرتد ہو گئے تھے تو اس کی وہ لوگ ارتداد بھی اسی سے ورڈ سے نکلا ہے، تو اس کی آگ بھڑک اٹھی تھی اس کے اندر، تو وہ مرتد ہو گئے تھے، اور ان میں یہ تھا کہ ہم جو ہے اس قبیلے سے ہیں، تو عصبیت سمجھتے نا کہ یہ ہمارے ہمارے گاؤں کا ہے، یا ہمارے زبان کا ہے، یا ہمارے قبیلے کا ہے، تو ان میں اس چیز کی بڑی ہو گئی تھی۔ تو کسی نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، کوئی خلافت اسلامیہ کی حاکمیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو خلیفہ کو نہیں مانتے، اور کسی نے یعنی بعض لوگ جو تھے، یعنی بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو سب سے زیادہ خطرناک یہی فتنہ تھا ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان ہاں میں نے بتایا نا، جس میں کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے نبوت، کسی نے خلافت کو منع کر دیا۔ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی میں یہ شخص تھا جس کا نام تھا مسلمہ۔ مگر اس کی طاقت اور اس کی طاقت ایسی زبردست تھی کہ اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام خطرات کا قلع قمع کرنے کے لیے بڑے زبردست اقدامات شروع کر دیے، کیونکہ وہ اس کام یعنی مسلمہ کذاب کی جو جو روزانہ اس کی جو قوت میں اضافہ ہو رہا تھا اسلام کے خلاف، اس کی سرکوبی کرنا بہت ضروری تھی۔ تو اس کے بعد پھر کتابوں میں اور بہت سارا باتیں ہیں، اور لمبی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو اس کو قتل کیا گیا، اور ایک شخص تھا، ایک بات یہ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عصبیت کا وہی کیا چکر تھا، کہ کوئی شخص تھا اور اس نے یعنی ارد گرد کے دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، تو قبائلی عصبیت نے ان کو اس قدر اندھا کر رکھا تھا کہ مسلمہ کو جھوٹا سمجھتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ مسلمہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا نام ہی کذاب پڑ گیا تھا نا، تو وہ جانتے تھے مگر مدد کرنا ضروری اس لیے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری قوم کے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ایک شخص تھا طلیحہ نمری، جو بنی نمر قبیلے کا سردار تھا، تو وہ یمامہ میں آباد تھا۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مسلمہ کہاں ہے؟ مسلمہ کے عقیدت مندوں نے جواب دیا کہ تم نام لے کر مسلمہ کا ذکر نہ کرو، بلکہ اس کو رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما توب الیہ کہو۔ طلیحہ نے جواب دیا، جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں میں اس کو ہرگز رسول نہ کہوں گا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو طلیحہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ تو مسلمہ نے کہا رحمان۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ یعنی کہ روشنی میں آتے ہیں یا تاریکی میں؟ تو مسلمہ نے کہا تاریکی میں۔ تو طلیحہ نے جواب دیا کہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیہ قبیلے کا جھوٹا مجھے مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس ایک واقعے سے قبائلی عصبیت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمہ کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ سارے یعنی بے شمار اس کے معتقدین پیدا ہو گئے، اور مرتد اس طرح مرتد آ گئے، ہر طرف سے آ گئے۔ اور یہاں پر ایک گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں جو قلعے کے اندر وہ چلے گئے تھے، پناہ لے لی تھی، پھر کس طریقے سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ یوں کہ ایسا تھا کہ جیسے دستے تھے، ایک دستہ جاتا، پھر وہ ادھر سے ان کا کافروں کا
دستہ آتا اور وہ اس قدر بہادری کے ساتھ وہ لڑائی لڑتے تھے. پھر دوسرا دستہ جاتا اس طریقے سے. وہاں پر پہنچ کر آپ نے بڑی چستی سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. وہ جو دروازہ تھا نا جس میں اصل میں وہ چلا گیا تھا ایک قلعے میں بند ہو گیا تھا. تو حضرت برا جو تھے ابن مالک، انہوں نے جب یہ دیکھا تو دشمن یعنی کہ دشمن جو ہے قلعہ نما باغ میں چلا گیا ہے تو چھپ گیا ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اوپر اٹھا کر کسی طرح سے باغ کی دیوار پر چڑھا دو. تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں نہیں، تو مگر لیکن یہ برابر اصرار کرتے رہے تو غرض ان کو دیوار پہ چڑھا کر اندر پہنچایا. انہوں نے وہاں سے دروازے کی طرف انہوں نے بڑھنا شروع کر دیا. غرض یہ کہ دروازہ کھول دیا تو راستے میں جو بھی مرتد ان کو ملا اس نے ان کو قتل کیا، یہاں تک کہ دروازے کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس کو کھول دیا. مسلمان مجاہدین اندر داخل ہو گئے اور پھر وہاں پر گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ وحشی کون تھے؟ یعنی وحشی حضرت حمزہ کو قاتل کو شہید کیا تھا. وحشی جس وقت یہ عالم اس میں تھے، یعنی یہ ایمان نہیں لائے تھے. آخر کار انہوں نے ایک تیر مار کر ان کو ختم کیا اور اس کو ختم کر دیا. اور اس طرح ہوتے ہی کافی جو لوگ تھے نا، اور لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور 7,000 کفار وہاں مارے گئے. دشمن کے مقتولوں کی بھی تعداد جو تھی 21,000 بتائی جاتی ہے. تو یہ وہ پہلا مارکا تھا جو اس آیت کے مترادف ہوتا ہے. اب یہاں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 17 میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا لیسا علی العامہ، کہ لیسا علی العامہ کہ نہیں ہے کوئی حرج. کہ لیسا علی العامہ کہ نہیں ہے علی العامہ اندھے کے اوپر حرج کوئی حرج، ولا اور نہیں علی اوپر آرجا آرجی علی الارجی. آرجی کسے کہتے ہیں؟ لنگڑے کو. حرجن حرج کوئی حرج، یہ جو کوئی کا ورڈ آ جاتا ہے یہ تنوین کی طرف سے آ جاتا ہے نا. ولا اور نہیں علی المرید، علل کہتے ہیں اوپر، مریض کے اوپر یعنی بیمار کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے. حرجن کوئی حرج. ومن اور جو شخص یطع اللہ جس نے اطاعت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس نے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو جنت باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ومن یتولی اور جو منہ موڑے گا یعذبہ وہ عذاب دے گا اسے عذابا علیما دردناک عذاب. تو اس میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں کئی مخلص مسلمان جو نابینا یا لنگڑے یا بیمار تھے وہ بھی اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے. تو انہوں نے جب مخلفین کے بارے میں یہ آیت سنی تو بے چین ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ کہیں ان کے وہ بھی اسی زمرے میں تو کہیں نہیں آ رہے ہیں. تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ کہنے لگے کہ کیفا بنایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا، ہم بھی تو اس سفر میں شریک نہ تھے. تو ان کے اطمینان کے لیے یہ آیت اتری. آگے چلیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آیت نمبر 18 کو دیکھ لیتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ان مخلص بندوں کو جن کے اچھا ہم نے ورڈ میننگز پہلے کریں گے. تو وہ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عن المؤمنین کن سے، مومنین مردوں سے، ایمان والوں سے، اذ جب یبایعونک کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، اذ جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرتی درخت کے نیچے، فعلما تو وہ جان گیا، ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں تھا، فانزلہ تو اس نے نازل کر دی، السکینت سکونت نہیں سوری سکینہ، سکینہ یا سکینہ بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں. سکونت نہیں، سکونت تو جس کسی جگہ پر رہنے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر سکونت اختیار کی. سکونت از ڈیفرنٹ، سکینت از ڈیفرنٹ. سکینت جو ہے وہ ایک قلب کے اطمینان کو کہتے ہیں. علیہم ان پر
وَأَصَابَهُمْ، اور اس نے بدلے میں عطا فرمائی انہیں فتحًا قریبا، فتحً فتح، قریبی فتح، اس کا جو اشارہ ہے وہ خیبر کی طرف ہے، خیبر کی جنگ۔ وہ مغانمہ، اس کو بھی کر لیتے ہیں، وہ مغانمہ اور اموال غنیمت کثیرتاً بہت سے، یأخذونہا جنہیں وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً سب پر غالب ہے، حکیمہ حکمت والا۔ تو آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلص بندوں کو جن انعامات اور نوازشات سے نوازا ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلا احسان جو ان کو دیا، یعنی یہ کون سے بندے ہیں کہ جو عمرے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 1400 صحابی 1400 ان کا ان نیک بندوں کا، مخلصین کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلا احسان تو یوں ہے کہ وہ ان کو سکون اور اطمینان طمانینت دی۔ پہلا احسان کیا ہے؟ یہ جو یہاں پر کہا ہے نا، بات کہی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو تسکین، سکینہ دیا گیا، طمانینت۔ کس چیز سے طمانینت اور سکینہ ہو گیا؟ اس چیز سے ہو گیا کہ جب انہیں یعنی جب جو کنڈیشنز تھیں اس کی صلح حدیبیہ کی، تو یوں لگ رہا تھا، ظاہر میں تو یوں لگ رہا تھا کہ بڑے دب کر فیصلہ ہو رہا ہے، دب کر کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے، دب کر کنڈیشنز مانی جا رہی ہیں، ہم دبے جا رہے ہیں، اور ان کی وہ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو سکون و طمانینت جو ملی، اس وجہ سے ملی کہ جب یہ آیات آئیں اور بتا دیا گیا کہ تم ابھی یہ تو کھلی فتح ہے، یعنی ابھی آپ جائیں گے اور آپ کو خیبر کی فتح ملنے والی ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی بتا دیا کہ تمہیں اس میں بہت ساری تمہیں مغانم ملنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح عطا کریں گے جب تم عمرہ کرو گے اور اسلام کا پرچم بلند کرو گے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو ایک تو بات ہو گئی کہ تمہیں غزوہ خیبر یعنی ملے گا، غزوہ خیبر کرو گے اور تمہیں خیبر ملے گا، تمہیں وہاں پر فتح ہونی ہے۔ اس کے بعد کا دوسری جو اس میں جو خوشی کی بات ہے یا احسان کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ تم مکہ فتح کر لو گے۔ جب تم مکہ فتح کر لو گے تو ظاہر ہے تم عمرہ کرو گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور کفر جو ہے وہ سرنگوں ہوگا، تو تمہارے دل کو تقویت پہنچے گی اور تم خوش ہوگے۔ تو اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مغانمہ، اور بہت سی ایسی غنیمتیں ہیں کہ جن کو کہ تم لوگے، وہ مغانم کثیرتاً یاخذونہا، اور مغانم جمع ہے غنیمت کی، کثیرتاً بہت سی، یاخذونہا، یا وہ اخذ کہتے ہیں لینے کو، حاصل کرنے کو، ہا اس کو جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیزاً حکیم، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہے سب پر غالب، حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ، وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ اللہ نے، مغانم اموال غنیمت کا، کثیرتاً کثیرتاً بہت سے، تأخذونہا جسے تم حاصل کرو گے، فعجلا پھر اس نے جلدی دی، لکم تم کو، حاضہی یہ فتح، وکفا اور اس نے روک دیے، آئی دیے الناسی عنکم، اس نے روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے، وَلِتَكُونَ اور تاکہ یہ بن جائے، آیتن ایک نشانی بن جائے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ ہدایت دے، تم کو ہدایت دے یا تم کو اس رستے کی طرف چلے جو ہدایت کا رستہ ہو، جو کون سا رستہ ہو، جو صراط مستقیمہ ہو، یعنی جو سچا اور سیدھا رستہ ہو، اس رستے کی طرف وہ تمہیں لے کے چلے۔ وَأُخْرَى اور یہ کہ دوسری، اور کئی اور، لم نہیں، تقدرو تا تم قدرت
کہ تم قادر ہوئے، نہیں تم قادر ہوئے، یا نہیں تمہیں قدرت ملی، یا نہیں تمہارے قابو میں آئی، علیہ جن پر، قد یقیناً احاط اللہ، اللہ نے گھیر رکھا ہے، بہا ان کو، وکان اللہ، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر۔ ولو، اور اگر، قاتلکم الذین، لڑتے تم سے وہ لوگ، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، لول الادبار، تو ضرور وہ پھر جاتے پیچھے، ثم، پھر، لا یجدون، نہ وہ پاتے، ولیجن، کوئی حامی، ولا نصیرہ۔ یہاں پر یوں تھا کہ اس ام، یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر سمجھا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ابھی مکے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان عورتیں اور مرد بھی، مگر انہوں نے اپنے ایمان کو اور اپنے مسلمان ہونے کو انہوں نے چھپائے رکھا تھا۔ تو اگر فرض کیجئے کہ یہاں پر جنگ ہو جاتی، اور چونکہ تو کافی لوگ جو تھے ام، وہ مارے جاتے، جو کہ اسلام لا چکے تھے مکے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھا، اور فتح ہوتے ہوتے بھی فتح ہو ہی گئی۔ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنت اللہ التی، کہ سنت ہے اللہ کی، طریقہ ہے اللہ کا، التی، وہ جو، قد یقیناً، خلط من قبل، جو گزر چکا پہلے ہی سے، ولن، اور ہرگز نہیں، تجدہ، تو پائے گا، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت کو تم تبدیلا، بدلتا ہوا تم نہیں پاؤ گے۔ وہو الذی، اور وہی ذات ہے، الذی، وہ جس نے، کفا، کے دور رکھا، ایدیہم، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے روک دیے، یعنی دور رکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، انکم، تم سے، و ایدیکم، اور تمہارے ہاتھ، انہم، ان سے، بے بطنی مکتا، مکی کی وادی میں، من بعد ان، یہ کہ، ازفرکم علیہم، ان، یہ کہ، ازفرکم سے مراد ہے کہ وہ فتح عطا کر چکا تمہیں، علیہم، ان پر، یعنی یہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی، یہ بڑی فتح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو، تم دونوں کے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، تو اس کے اندر یہی جو میں نے ابھی بتایا کہ اس میں حکمت یہی تھی کہ وہاں آلریڈی ہے نا کچھ مسلمان ہوئے تھے، جن میں عورت مرد بھی شامل تھے، جنہوں نے کہ اپنے اسلام کو فی الحال انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور یہ کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جو تم عمل کرتے ہو اس پر وہ اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا، وہ لوگ جو، وہی الذین، وہ لوگ ہیں، یعنی ہم الذین، وہی وہ لوگ ہیں، کفرو، کے جنہوں نے کہ کفر کیا، وہ صدوکم، اور انہوں نے روک دیا، صدوکم، انہوں نے روکا تم کو، ان المسجد الحرامی، مسجد الحرام سے روک دیا، والہدیہ، اور یہ کہ قربانی کے جانوروں کو بھی روکا، معکوفاً، یعنی روکے ہوئے تھے، معکوفاً، اعتکاف، معکوف، ان، یہ کہ، یبلغا، ابلاغ، تبلیغ، یبلغ یبلغا، وہ پہنچیں، محلہ، اپنی قربان گاہ میں، ولولا، اور اگر نہ ہوتے، رجال مؤمنون، یہ یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی رجال مؤمنون نہیں ہوتے، یعنی مومن مرد نہیں ہوتے، ونساء مؤمنات، اور کچھ مومن عورتیں نہیں ہوتی، لم، ہرگز نہیں، تعلموہم، تم نہیں جانتے تھے ان کو، ان، یہ کہ، تطعوہم، تم انہیں کچل ڈالو گے، فتصیبکم، پھر پہنچتی تم سب کو، منہم، ان میں سے، معرتم، کوئی تکلیف، بغیر علم، لا علمی میں،
لیدخل اللہ، تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں، من یشاء، جس کو وہ چاہے، لو اگر تزیلو وہ الگ الگ ہوتے، تزیلو کہ اگر وہ الگ الگ ہوتے تو لعذبنا کہ لازم ہم ضرور بضرور ہم عذاب دیتے، لعذبنا الذین کفروا کہ جنہوں نے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کہ کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ تو اگر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو بتایا گیا ہے اس آیت میں 25 میں کہ جو لوگ مسلمان عورتیں اور جو لوگ ایمان لے آئے وہاں پر، تو اگر یہ لڑائی ہو جاتی تو کیا ہوتا کہ نادانستگی کے اندر اور ان انٹینشنلی وہ لوگ بھی اس جنگ کے اندر اس میں کی زد میں آ جاتے۔ اس جب جعل الذین کفروا، جب رکھی ان لوگوں نے جنہیں کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، کفروا فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت زد، حمیت الجاہلیہ زد بھی کیسی، جاہلانہ زد، انزل اللہ پس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سکینہ تو ان کے اوپر سکینہ، علی رسول ہی اوپر رسول ہی ان کے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسول کے، وعلی المؤمنین اور مومنین، اور مومنین یعنی ایمان والے مردوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور پابند رکھا انہیں، کلمت تقوی، تقوی کی بات کا، وَكَانُوا اور وہ تھے، احق زیادہ حقدار، بہا اس کے، وَأَهْلَهَا اور زیادہ اہل اس کے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہمیشہ سے اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر وہ خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اسی کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اب یہاں پر خواب کی بارے میں کہ جس جو ہم شروع میں بتا چکے، لقد البتہ تحقیق، صدق اللہ اللہ تعالیٰ، صدق اللہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، رسولہ اس کے رسول کا، الرؤیا اس کا خواب، بالحق حق، حق یعنی حق کے ساتھ، کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا جو خواب تھا اس کو حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ لام زبر اللہ، البتہ تا تم، دال خا اور لام دخل روٹ ورڈ، نہ کہ نون مشدد تو اس کا مطلب ضرور بضرور، تو اور لام کی جو شروع میں ہے وہ بھی تاکیدن استعمال ہوا ہے، تو لام کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی تاکید کے لیے اور جو نون مشدد ہے وہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، تو مطلب کیا بنا؟ مطلب بنا کہ یقیناً تم ضرور بضرور داخل ہوگے المسجد الحرام، مسجد الحرام میں، انشاء اللہ آمینین امن کے ساتھ، امن کی حالت میں تم داخل ہوگے، اور کیا کرو کہ محلقین، محلق حلق جو حلق یعنی سر منڈواتے ہیں نا، جو مرد حضرات، عورتیں تو نہیں، عورتیں تو وہ اپنا بال کاٹتی ہیں تھوڑا سا انگلی میں لپیٹ کر، اور وہ اپنے بالوں کو کاٹ لیتی ہیں، تراش لیتی ہیں، لیکن مردوں کی بات ہے محلقین، محلقین یعنی جو سر کو، اپنے بالوں کو منڈوا دیتے ہیں، ان کے بارے میں، رؤوسکم اپنے سر پر، ومقصرین، ومقصر اور قصر بھی کہتے ہیں نا، قصر یعنی تھوڑا مختصر کر دینا، تو ومقصرین اور بال ترشواتے ہوئے، تو کیسے داخل ہوں گے؟ وہ داخل ہوں گے یا تو بالوں کو اپنے سر منڈوارے ہوں گے، یا پھر وہ اپنے بالوں کو ترشوارے ہوں گے، وہ مقصری، اور لا تخافون اور انہیں کوئی بھی ہے نا کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلما پس جان گیا، تو اس نے جانا، اللہ رب العزت نے جانا، ما لم ما نہیں، ما جو، لم نہیں، تعلم تم نے جانا، فجعلا تو اس نے رکھ دی، فجعلا تو اس نے رکھ دی، من سے، دونی علاوہ، ذالک اس کے، فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فتح قریبی یعنی کہ فتح قریب رکھ دی۔ هو الذی وہی ذات ہے کہ ارسلہ کے جس نے بھیجا، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالخدا ہدایت، ساتھ ہدایت کے، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ لام زبر لی جو ہے لیے، یا وہ، اور زہرا غالب کر دے، ہو اس کو،
تاکہ وہ غالب کر دے اس کو الدین کلہی، الدین کلہی، اللہ اوپر، الدین اسلام، کلہی کلہی سب کا سب، یعنی ہر دین کے اوپر، تمام دین کے اوپر اس چیز کو وہ غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیدہ، شہیدہ یعنی گواہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو معہو اس کے ساتھ ہیں، اشداء سخت ہیں، علی الکفار کفار پر، رحماء اور نہایت رحم دل ہیں، بینہم آپس میں، تراہم آپ دیکھو گے انہیں، رکعن آپ دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے یبتغون فضلا من اللہ، یبتغون وہ تلاش کرتے ہوں گے، فضلا من اللہ فضل من اللہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے وہ، وہ رضوانہ اور اس کی رضا چاہتے ہوں گے، سیماہم ان کی شناخت جو ہے، ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کیسے کرو گے تم، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، ان کے چہروں سے تم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو، کیسے، من اثر السجود، ایک تو تم ان کے چہروں کو دیکھو گے کہ اس کے اوپر نور ہوگا، اور دوسرے من اثر السجود ان کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے تم ان کو پہچان لو گے، ذالک یہ ہے، مثلہم مثال ان کی، فی التورات تورات میں بھی یہی ہے مثال، ومثلہم اور مثال ان کی، فی الانجیل انجیل میں بھی یہی ہے، کزرعن کہ زرع کہتے ہیں نا، زراعت کھیتی باڑی کو، تو یہاں پر ہے کاف زبر کا، کزرعن ایک کھیتی جیسی ہے، اخرجا یعنی مثال اس کی ایسا ہے، ایک ایسی کھیتی ہے کہ اخرجا کے جس نے نکالی، شت آخو اپنی کوپل، کوپل جو اسپراؤٹ ہوتا ہے، جرمینیشن ٹیک پلیس کرتا ہے، کسی آپ بیج کو آپ سوئل میں لگاتے ہیں تو پھر وہ اس میں سے کلہ پھوٹتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اخرجا شتہو اپنی کوپل، فآزرہو پھر اس نے مضبوط کیا اس کو، فاستغلظا پھر وہ موٹی ہو گئی، اس کی جو برانچ ہے، اس کی جو ٹہنی ہے وہ موٹی ہو گئی، فاستوا پھر سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے کے اوپر، یعجب یعجب خوش کرتی ہے، الزراء کسانوں کو، لیغیظ لی تاکہ، یا وہ غائز غصے کو کہتے ہیں، تاکہ غصہ دلائے، بہم الکفار ان کی وجہ سے کافروں کو، وعد اللہ الذین اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے کہ نیک صالح عمل کیا، منہم ان میں سے، مغفرتا و اجرا عظیما مغفرت کی اور اجر عظیم کی اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ یہاں پر سورہ فتح ختم ہوتی ہے، مگر ہم تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی بات ہو رہی ہے، انعامات اور نوازشات سے جن کو نوازا، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلا احسان دلوں کو سکون اور طمانینت، اور ان قریب ہم تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح دیں گے، اور جب تم عمرہ کرو گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور کفر سرنگوں ہوگا تو تمہارے دلوں کو تقویت پہنچے گی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر کچھ انعامات کے بارے میں بتایا کہ جن کو تم جب دو لوگے تو تم کو خوشی ہوگی۔ اب تھوڑا سا ہم خیبر کی جنگ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے وہاں تک آپ کو بتا دی تھی بات کہ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد ذہنی سکون ہو گیا کہ اب ارد گرد کے جو قبائل ہیں اچانک وہ لڑنے کے لیے نہیں آ جائیں گے، پہلے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کب آ جائیں گے، لڑائی شروع ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی، تو اب اللہ تعالیٰ نے، تو اب اللہ کے نبی نے یعنی صلح حدیبیہ ہو گئی تو اب تھوڑا سا سکون ہو گیا، اب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کیا دوسرے محاذ کی طرف، اور وہ کون سا محاذ تھا، وہ تھا خیبر، خیبر کے یہودیوں کا اسلام، اور ان کا کیا چکر تھا کہ یہ خیبر کے جو مسلمان، خیبر کے جو یہودی تھے، خیبر کے یہودیوں کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے عداوت میں یہ لوگ کفار مکہ سے بھی 2 قدم آگے تھے،
یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی اس طرح سے تھا کہ مدینے کے اندر بھی مسئلہ تھا کہ مدینے میں، یعنی ہجرت کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. کہ ایک تو منافقین ہیں، مدینے کے اندر ہی موجود ہیں، کون نماز پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ منافق ہے کہ یہ مومن ہے، اور کون بیٹھا ہوا ہے مجلس میں ہمیں نہیں پتا کہ کون جو ہے وہ کون ہے. اور اس کے بعد پھر جب جنگ کے اندر بھی جا رہے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کون ہے. تو یہاں اور پھر یہ کہ مدینے کے آس پاس جو قبائل ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے کہ وہ دکھاتے تو ہیں کہ ہاں آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی سی وہ ذہنیت رکھتے ہیں اور اپنا سا سوچتے ہیں. جیسے کہ ابھی صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ لوگ نہیں گئے، قبائل نہیں گئے. تو بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مورل سپورٹ کے لیے بھی ساتھ چلے، تاکہ محسوس ہو دوسرے والوں کو کہ جمعیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ٹوگیدر ہیں، یہ لوگ بہت سارے ہیں، تو اس سے بھی رعب پڑتا ہے انسان کے. تو وہ گئے، اس وقت گئے نہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اچھا، اب جب یہ فتح ہو گئی اور یعنی صلح ہو گئی، تو اب جو دوسرا جو قدم تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہودیوں سے سامنا کرنا تھا. تو بات ہو رہی تھی کہ منافقین کا مسئلہ، پھر اوپر مکے والے جو تھے قریش کافر، تو وہ ان کا، اور پھر یہ قبائل جو تھے ان کا مسئلہ الگ، اور جو بدو تھے ان کی، اور پھر یہ اوپر سے یہودی الگ. تو کتنے سارے مسائل تھے اندر باہر ہر جگہ. تو اب یہاں پر ان کو سرکوبی کرنی تھی، ان کو ختم کرنا تھا. تو ان لوگوں نے، اچھا یہودی جو تھے وہ نہ صرف عداوت میں، دشمنی میں نہ صرف 2 قدم آگے تھے، بلکہ دنیاوی حساب سے آسائشوں کے اندر وہ مزین تھے. دنیا کی جو آسائشیں تھیں وہ یہودی اس کے اندر ان کے پاس خوب تھا. ان کے پاس یعنی اپنی، یعنی ان کے پاس انہوں نے اونچے اونچے چٹانوں پر بہت سے قلعے بنا رکھے تھے. اور جیسے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی جلا وطنی نے ان کی عداوت اور بھی بڑھا دی تھی. جو 2 قبائل تھے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، چونکہ وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے. تو ان میں اور ہے نا، ان کے اندر دشمنی بڑھ گئی. تو ان کے پاس 10,000 جنگجو یہودی تیار تھے کہ اگر کوئی ان سے لڑنے آتا ہے تو 10,000 جنگجو. تو لڑائی کرنے کے باوجود ان کے پاس اسلحہ جو تھا، ان کے پاس انبار تھا اس کا، اور خوراک کے ان کے پاس اتنے ذخائر تھے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو یہ لوگ بڑے آرام سے کھاتے پیتے رہیں گے. تو اب صلح حدیبیہ کے بعد یہودیوں نے عرب کے مشرک قبائل پر تو ان کا جو اعتماد تھا، جو ٹرسٹ تھا، کہ ان کا یہودیوں کا جو ٹرسٹ تھا یہ قریش کے اوپر سے، یہ جو عرب کے جو مشرک قبائل تھے ان پر سے یہ ٹرسٹ ہٹ گیا. کیوں ہٹ گیا؟ کہ انہوں نے وہ جب صلح حدیبیہ کر لی تو انہوں نے کہا، اچھا انہوں نے سوچا کہ انہوں نے تو بھئی کانٹریکٹ سائن کر لیا، انہوں نے تو صلح کر لی ہے، تو اب تو یہ ہمارے ساتھ یہ وہ نہیں کریں گے، یعنی کہ ہمارے ساتھ یہ غداری ان کے ساتھ یہ غداری نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ یہ فیتھفل نہیں بنیں گے. تو انہوں نے سوچا ان کو تو نکالو، یہ تو ہمارے قریش جو ہیں، یہ مشرکین جو ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے. کس نے سوچا یہ انہوں نے یہودیوں نے یہ بات سوچی کہ مشرک قبائل پر سے ان کا اعتماد جو تھا وہ ہٹ گیا تھا. اب کون رہ گیا؟ اب حجاز میں یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے جاسوس اور اپنے دوست اور ایک اپنا سا انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا. تو ان یہودیوں نے حجاز میں مختلف مقامات پر وادی القریٰ میں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے ساتھ انہوں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. اور قبیلہ غطفان سے بھی ان کی گہری تعلقات تھے، گہری دوستی تھی ان سے بھی. تو ایسے خطرناک اور کینہ پرور دشمن کو مزید مہلت دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے خلاف تھی یہ چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ
حملے کی تیاری رازداری سے کرنا شروع کر دی۔ اچھا، پہلے کی جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جاتے تھے تو آپ، یہ میں تبوک کی بات بتا رہی ہوں، کہ جب کبھی بھی آپ جاتے تھے، جیسے غزوہ بدر میں گئے، غزوہ خندق میں، احزاب میں، اور بھی، تو آپ کبھی نہیں بتاتے تھے کہ کس راستے سے جائیں گے یا کس راستے سے آئیں گے اور کہاں پڑاؤ ڈالیں گے، نہیں بتاتے تھے۔ تو منافقین اگر ساتھ میں ہوتے بھی تھے تو وہ بھی ہے نا، ان کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ کچھ پوچھیں، اس قسم کی بات نہیں پوچھتے تھے۔ تو اب لیکن جب تبوک پر جا رہے تھے تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہم ایسے ایسے جائیں گے اور ساری بات۔ تو اس کے اوپر جو منافقین تھے آم، انہوں نے ورغلانا شروع کر دیا کہ یہاں پر تو گرمی پڑے گی اور یہاں پر تو ایسے ہے ویسے ہے، تو اس طرح کی بات۔ تو یہاں پر لیکن ابھی جو یہ بات نکلی ہے خیبر کی جنگ کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خاموشی اور سیکریٹلی انہوں نے اس جنگ کی طرف آپ گئے۔ تو کچھ تھوڑا سا میں بتاتی ہوں۔ تو یوں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملے کی تیاری رازداری سے کرنا شروع کر دی۔ تو رات میں یہ کارواں خیبر کی طرف چلا، پھر صبح داخل ہوئے وادی خیبر میں، اور یہودی حسب معمول ٹوکرے، بیلچے، کدالیں وغیرہ لے کر کام کاج کے لیے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد پھر شدید جنگ ہوئی۔ یہودیوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، بہت شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر پھر بھی فتح مسلمانوں ہی کو ہوئی۔ تو تمام قلعے فتح ہوئے، اور خیبر جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، خیبر کسی شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علاقے کا نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی خیبر میں داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا۔ یہودی حسب معمول، جیسے میں نے بتایا، روزمرہ کے کام کے لیے وہ اپنی ان کی جو کلٹیویشن وغیرہ کرنے کی چیزیں تھی نا، جیسے کدالیں وغیرہ، وہ لے کر باہر نکل رہے تھے کام کاج کے لیے۔ تو لشکر اسلام وہاں ان کو دیکھ کر یہ لوگ دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ محمد، یعنی کہ قسم ہے یہ تو محمد ہے۔ اور ان کا لشکر یہ کہتے ہوئے وہ واپس بھاگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بلند کرتے ہوئے نعرہ مارا، اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، اور قلعے، اچھا قلعے بھی کتنے سارے ہیں۔ پہلے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آم، اچھا، خیبر جو ایک علاقے کا نام ہے جس میں کئی آبادیاں اور قطعے اور گڑھیاں تھیں، یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے اندر آباد تھے، چھوٹے چھوٹے۔ اور یہ جو خیبر کا علاقہ ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک حصے کو کہتے تھے نتاح، نون توئے الف تا، یعنی یہ علاقہ جو تھا یہ ماؤنٹین ایریا تھا۔ اور دوسرا جو علاقہ ہے جس کو کہتے تھے شق، یہ نرم زمین تھی، یہاں پر یہ کاشتکاری وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس میں بہت سارے قلعے تھے، 6-7 قلعے تو ماؤنٹین ایریا میں تھے، اور 6-7 قلعے جو تھے وہ جو نرم زمینی علاقہ تھا دوسرا، جسے شق کہتے ہیں، اس علاقے میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے تمام جو ان کے قلعے تھے ان سب کے اوپر سکسیس لے لی، ان سب کو انہوں نے سب کو ڈیفیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاں باز بہادروں کی ایسی فوج میسر عطا فرمائی تھی کہ جنہوں نے خیبر کے ان مضبوط قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا اور ان پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس جنگ کے ان قلعوں کے فتح ہونے کے ساتھ ہی
جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ یعنی بے انداز ان کو بہت زیادہ ان کو سامان جنگ ملا ہے، اور چونکہ ان کے پاس نا بہت ساری چیزیں تھیں یہ یہودیوں کے پاس، خیبر کی زرخیزی میں، زرخیز وادی میں دور دور تک سرسبز شاداب باغات تھے اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اس طرح سے وہ وعدہ پورا ہو گیا جو آیت میں آیا تھا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا۔ آیت نمبر 29 پر ہم نے مخست- مخ- ہماری سورہ فتح ختم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم نے اس میں پڑھنے میں، ورڈ میننگز میں، اس کی تفسیر میں کسی چیز کے اندر اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا ارحم الراحمین ہم کو بخش دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان لک اللہم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔